जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये गुजारिश करना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल AHK प्रोडक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मुझे दोस्तों, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एक ऐसी मादर इल्मी है, एक ऐसा इल्म दानिश का एक बहता हुआ ऐसा समंदर है कि जिससे परवुर्दा बहुत से तलबा तालिबात ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी चमक दमक के साथ रोशनी फैला रहे हैं, इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। मेरी इसी वजह से मैंने आज अपने इस प्रोग्राम में जिस मोअज़्ज़िज़ मेहमान को मदऊ किया है वो भी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ही से तालीम याफ्ता हैं और इस वक्त अपने बेपनाह खुलूस के साथ, मोहब्बतों के साथ इल्म की रोशनी फैला रही हैं और ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ही में लेक्चरर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की दुख्तर नेक अख्तर प्रोफेसर मेमूना अमीन तशरीफ ला चुकी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया, क्योंकि मुल्तान अहले इल्म लोगों से भरपूर है माशाल्लाह और इतने अहले इल्म लोग मौजूद हैं। तो अभी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि हम उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी है। नहीं, आप कसर नफसी से काम ले रही हैं। एक तो आपका बहुत बड़ा हवाला है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, उनके मुतालिक सारी दुनिया जानती है, मारूफ माहिर तालीम है, इसके साथ साथ शायर बहुत आला पाई के हैं और जापान में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आप उनके ज़ेरे साया पली हैं, तो माशाल्लाह से आपने भी उनके नाम की लाज रखी है। तो ये आप बिल्कुल इस काबिल हैं और मुझे बड़ी तक़वियत हासिल हुई कि आप तशरीफ लाई हैं। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जी। मेरा सबसे पहला सवाल अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से ये होता है कि पाक परवरदिगार ने अपनी इस मकबूल हस्ती को अपनी इस धरती के किस मकाम पर उतारा? पैदाइश का ज़िला मुल्तान ही है? मुल्तान में पैदाइश है। एक्चुअली हमारे वालिद साहब साहिवाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सर्विस का जो सिलसिला है वो मुल्तान से शुरू। अच्छा, मैं इसी वाले से बात कर रहा था, क्योंकि प्रोफेसर साहब को जब इंटरव्यू किया था उन्होंने साहिवाल का हवाला दिया था। मैंने इसी वजह से भी आपसे भी पूछा। तो फिर आपकी तालीम मुल्तान में हुई? मुल्तान में। हम लोग फिर हम माशाल्लाह 3 बेटियां अपने वालिद साहब की। सही। हमारी फिर पैदाइश यही मुल्तान है। अच्छा। तो जो प्राइमरी तालीम है आपकी, इब्तिदाई तालीम, वो भी मुल्तान में हुई? एक्चुअली चूँकि मेरी मदर भी उस्ताद है। अच्छा, तो वो भी टीचर है, मेरे माशाल्लाह। जो प्राइमरी तक एजुकेशन रही वो जहाँ पे मेरी अम्मी जिस स्कूल में थी, तो वो मदर के साथ एक सिलसिला था मेरा। अच्छा। तो वो ये कहने चाहिए कि पेरेंट्स के ज़ेरे साया ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं रही। अच्छा। मेरी तालीम जो है वो मेरी अम्मी की एक कड़ी नज़र हमारी तालीम पर हमेशा रही, तो मेरे ऊपर डबल कड़ी नज़र रही कि स्कूल में भी उनके साथ। नहीं, तो फिर उसके असरात भी तो आप देखें ना, माशाल्लाह। जी। आप ने डबल MA किया माशाल्लाह। जी। और आप बता रहे थे सोशियोलॉजी में, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था? मैंने पहला मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में और दूसरा मैंने मास्टर्स किया था जेंडर स्टडीज। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने MPhil किया सोशियोलॉजी। उससे थोड़ा पीछे आते हैं। प्राइमरी क्लास की यादें बड़ी मजबूत होती हैं, मुझे ये पता है। जी। उस दौर आपके कैसा रहा? ये मुल्तान में ही था? वो भी मुल्तान में था। शरारती मैं शुरू से थी। सही। ये मैं नहीं कहूँगी, मैं शरारती में अब भी हूँ। वो जो एक अंदर का एक शरारती बच्चा होता है उसको हमने मारने की कोशिश कभी नहीं लेकिन उसको जिंदा रखा उसको। तो शुरू से ही माशाल्लाह एक्टिव तो थी ही, लेकिन शरारती भी थी। और जो शरारतें मुझे याद हैं स्टूडेंट लाइफ के हवाले से तो नहीं, लेकिन मेरी जो दादी अम्मा है उनका मेरी लाइफ में शरारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रोल रहा। अच्छा। मैंने अपनी अप्रिशिएट करती थी आप? बहुत और सबसे ज्यादा शरारतें मैंने उनके साथ की। और एक जब भी साहिवाल जाना तो वो एक बड़ा मेरी जिंदगी का एक पेरेंट्स के बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है मेरी दादी अम्मा का मेरी ग्रूमिंग में। इस लिहाज से कि वो इंटरेक्शन जो हमारी आजकल की जनरेशन में मिसिंग है। ठीक है, हम जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं
تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں تو کاؤنسلرس کی ضرورت ہی نہیں تھی، سوشل کاؤنسلنگ کی گھر میں موجود تھی ہمارے یہ ساری گھر میں سرپرستی. دادیاں نانیاں موجود تھیں. صحیح. اب جو کہ چونکہ سنگل فیملی نیوکلیئر فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، ہم الگ الگ ہو گئے تو دادیوں نانیوں سے دور ہو گئے. صحیح. تو وہ چیز جو کہ بچے کی گرومنگ میں بڑا ایک رول پلے کرتی تھی والدین کے ساتھ ساتھ، وہ آج کل کی جنریشن میں مسنگ ہے. اس کی کیا وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری سائنس کی ترقی ہے، موبائل فون ہو گیا، ٹیلی ویژن اس ہو کی گیا، کچھ یا وجہ ہمارا کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں کہ ظاہر ہے جب لوگوں کو جہاں پر بہتر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملتی ہیں لوگ دوسرے شہر میں موو کر جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بائی شہر اور ہوتا یہ ہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، یہ بڑی اچھی بات جی کہی ہے کہ فائنینشیل جو ہماری پرابلمز ہیں وہ ہمارے بچوں کے کردار پر بھی اثر انداز ہو رہی اثر ہے. انداز ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے بچے پھر اپنے گرینڈ پیرنٹ سے دور ہو جاتے ہیں، گرینڈ بالکل پیرنٹ صحیح. ظاہر ہے بائی شہر میں ہے تو انٹریکشن وہ پھر نہیں ہو پاتا بعض اوقات یا بہت کم ہو. صحیح تو صحیح یہ صحیح. ہماری لائف میں ضرور میں ایک بات میں نے محسوس کی کہ مسنگ ہے کہ جیسے اب دیکھیں کہ میں بھی کافی ایج کی ہو گئی ہوں لیکن ابھی بھی وہ دادی اماں کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ اب زندگی میں بڑا ساتھ دیتی ہیں. ساتھ دیتی ہیں. اچھا، تو پہلا اسکول آپ کا کون سا تھا؟ اس کا نام لیں گی؟ پہلا اسکول وہ تھا پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ہوتا تھا. اچھا وہاں پہ میری مدر ٹیچ بھی کرتی تھی. اچھا. تو خود بھی ٹیچر تھی؟ جی خود بھی آپ کی بھی ٹیچر تھی یا اسکول میں تھی وہ نہیں ٹیچر؟ اسکول میں ٹیچر تھی. اچھا. ایکچولی میرے پیرنٹس دونوں امی ابو دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح، بالکل آئی تو نو. میری مدر جو ہے وہ ایم اے اسلامیات ہیں اور والد صاحب جو ہیں ایم اے فلاسفی ہیں. صحیح. تو دونوں پنجاب جو ہے براوینس کہہ لیں کہ ہیں تو ایجوکیشن کے گھر لحاظ کا جو ماحول ہے وہ تو بالکل تعلیم میں بسا ہوا ہوگا. ہر وقت اسی والے سے بات کوئی نہ کوئی چلتی نہیں. رہتی گھر ہوگی. کے ماحول میں ہمارے ہوا یہ کہ باپ کا رول ہماری امی نے پلے کیا اچھا اور ماں کا رول ہمارے ابو نے پلے کیا. اچھا. یعنی جو ڈسپلن وائز کہ جی ڈسپلن ہے اور پڑھنا وہ ہے امی نے مینٹین وہ رکھا امی ہے. نے مینٹین رکھا. صحیح. اور جو کیونکہ اچھا یوزلی یہ کہتے بھی ہیں، سائنس بھی یہ کہتی کہ جو بیٹیاں ہیں وہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ obvious ہے، نیچرلی بالکل. جو ہے ہاں. وہ پھر ہم اب امی کو اپنی چھیڑتے ہیں مذاق کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو والد صاحب ہیں وہ ہماری والدہ رہے صحیح. اور ہمارے والد جو ہیں وہ مدر کر رہے. نہیں، وہ بڑے ویسے بھی بڑے لونگ ہیں. میں نے تو جی بہت جی سارے پروگرام کیے ان کے ساتھ. جی جی اور بہت جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو لائٹ سا رکھنے کی جی کوشش جی کرتے ہیں. اچھا، تو پھر کالج آپ گورنمنٹ گرلز کالج جو ہے یہ کچہری روڈ والا جی جی یہاں سے؟ اس وقت جب ہم لوگ ایف ایس سی لیول پہ آئے اشر بھائی تو یہ ایک ہی کالج تھا ملتان. ایک ہی کالج ہوتا ایک تھا. ہی بالکل. یہ کالج تھا. ممتاز آباد والا تو بعد میں بنا ممتاز نا. آباد والا بعد میں بنا اور یہ بی اے لیول تک ہوتا تھا. صحیح. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ بڑا اس وقت جب ہم میٹرک کرتے تھے تو اس وقت بڑا کریز ہوتا تھا کہ جی اب ہم ڈگری کالج میں جائیں گے. بڑا نام تھا. میری بڑا اپنی نام. بہن ہے وہاں، میں ان کو جی چھوڑنے جی جایا کرتا تھا، لینے اچھا جایا آپ وہ کرتا ڈگری تھا. کالج میں جائیں گے. اچھا وہ اتنی بڑی بلڈنگ تو اور جب فرسٹ ایئر میں فرسٹ ڈے اور ہماری ٹانگیں کانپے اللہ، کہ بڑا جی دن اتنی بڑی ہوتا ہے. بلڈنگ میں آ گئے ہیں بالکل اور صحیح. ہمارا اور وہی فورتھ ایئر کی گرلز آ رہی ہیں اور وہ جیسے پریشان کر رہی ہیں. تو یہ اس وقت ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ جی یہ لائق اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو یہ ڈگری کالج میں یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں ماشاء تک اللہ. پہنچے ہیں. اچھا، اسٹوڈنٹ لائف میں obviously بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں پسندیدہ ہوتے ہیں. ان کے نام لینا پسند کریں گی آپ؟ اچھا ہم ان کو ایز اے ٹیچر تو نہیں میں کہوں ٹریبیوٹ گی. کے طور کے اوپر ہم ایز چاہیں اے گے کہ ان کا نام. کولیگ میں نے کچھ عرصہ شارق عالم گرلز کالج میں بھی پڑھایا. اچھا. وہاں پہ میڈم فرخندہ ممتاز ہماری فرخندہ پرنسپل ممتاز بڑی نامور جی جی. پرنسپل تھی. ہاں. تو وہ میں یہ کہنا یہ چاہوں گی کہ اپنی مدر کے بعد اگر کسی خاتون کو میں نے آئیڈیلائز کیا تو میڈم فرخندہ. واہ واہ، زبردست. تو انہوں نے مجھے لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہیں انسان گھبرا بھی جاتا ہے پریشان بھی ہو جاتا ہے تو اپنی مدر کے بعد جس سے میں نے مشورہ انہوں نے کیا بیک اپ کیا آپ کو. انہوں نے بیک اپ کیا اور انہوں نے ان سے بہت کچھ میں نے ان سے بھی زندگی کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ میں کیسے آپ سیکھے. نے اچھا. گزارنا ہے اور ان میں سے کیسے گزرنا ہے تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اچھا، ایک آپ کی فیملی کا جو ایک انٹروڈکشن جب میں کراتا ہوں کسی کے ساتھ تو آپ کا ایک حوالہ شاعری بھی آتے ہیں. آپ کے والد بزرگوار تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. آپ بھی شاعری کرتی ہیں. کچھ یاد ہے کہ اس طرف رجحان جب بنا تو کیا عمر تھی اس وقت؟ میں نے بہت لیٹ لکھنا شروع کیا ہے. ایکچولی میں نے ہم 3 سسٹرز ہیں. میری جو سب سے چھوٹی سسٹر ہے ڈاکٹر نمیرہ
माशाल्लाह उनकी शायरी बहुत अच्छी, जिसको हम अच्छा। कहते हैं कि पुख्ता शायरी, हाँ हाँ, और उनकी एक बुक भी है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। उसने तो थी 5th क्लास में जब लिखना शुरू कर दी, फिफ्थ से ही उन्होंने लिखना शुरू कर 5th दिया था। क्लास से लिखना शुरू किया, लेकिन वालिद साहब के ऊपर ये बात डिस्क्लोज हुई मैट्रिक में जा अच्छा अच्छा कि अच्छा। ये लिखती हैं, हाँ हाँ। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मदर का ये था उन्होंने कि फिर हौसला अफजाई की उनकी। उन्होंने हौसला अफजाई की, क्योंकि मदर का ये था कि नहीं, पहले एजुकेशन जो है वो पहली प्रायोरिटी, डिग्री होनी चाहिए डिग्री हमारे होनी पास। चाहिए। सोसाइटी का ट्रेंड भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो डिस्क्लोज हुआ। मैंने आफ्टर बीए जो है वो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, तो एक छोटी सी पोइम ज़हन में आई तो लिखी। ये चाय भी लेती रहिए, चाय भी हमने आपके लिए जी रखी हुई है। जी जी, बहुत ये भी शुक्रिया। साथ साथ आप तो वो ये है रखिए, कि ठंडी हो जाएगी। जो है मैंने बीए के बाद लिखना शुरू किया शॉर्ट पोइम्स। अच्छा, बीए के बाद आपने लिखना बीए शुरू के किया? मैंने अच्छा बीए के अच्छा बाद शुरू किया। शॉर्ट पोइम्स, शॉर्ट स्टोरीज, वो नवाए वक्त में भी पब्लिश होती रही। आजकल ये मैडम शायरी का है एक रोजनामा बैठक के नाम से, उसमें भी कुछ लिखा। तो इस अच्छा। तरह से सिलसिला थोड़ा बहुत जो है वो चल रहा है। तो कुछ याद है, कोई पुरानी कोई नज्म, कोई आपके लिखी हुई कोई चीज इस वक्त अगर आप, वो अभी मुझे दिखा रही थी आपके जी पास तो था वो, इस वक्त मैं आपको कोई पहले अखबारात तो में भी वो जी आपकी जी छपती रही हैं। इस वक्त जो सबसे पहले मैं एक माजरत के साथ तमाम अहले इन लोगों से माजरत के साथ कि वो पुख्तगी तो नहीं है, लेकिन नहीं, जो जिस ज़हन में उम्र की आप ख्याल बात आया, कर रही हैं उसमें तो फिर जी नमी जी, छोटी मोटी होती है। तो जो सबसे पहली मैंने नज्म लिखी वो मैं थोड़ी सी जी आपको जी प्लीज। सुनाऊंगी। कुछ ना कहने को मिला तो मोहब्बत की कहानी कह दी, कुछ ना कहने कुछ ना कहने कहने को को मिला मिला तो तो मोहब्बत की कहानी कह दी। दी। उससे मिलने की बड़ी चाहत थी, अपने पैरों को रवानी दे दी। वाह वाह। आज कहने को बहुत कुछ है, मगर वो मोहब्बत की कहानी ही नहीं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। आज कहने को बहुत बहुत कुछ है, वो मोहब्बत की कहानी ही नहीं। आज कुछ कहने के डर से मैंने एक कहानी चुप की जबानी कह दी। वाह 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 वाह। ये बिल्कुल अवाइल उम्र की आपकी ये बिल्कुल, चीजें जो हैं। ये सबसे पहली नज्म जो मैंने लिखी अच्छा ये वो। अच्छा, नवाए वक्त ने बड़ा इस हवाले से बड़ा अहम किरदार जी अदा जी किया है। बिल्कुल, रोजनामा नवाए वक्त ने जी जी, नए लिखारियों को बड़ा हमेशा अहमियत encourage देते किया। हैं, एनकरेज करते जी हैं। जी encourage तो ये आपकी नज़में गजलें नवाए वक्त में छपती थी ये नवाए वक्त में, जी जी और बिल्कुल, लोग की पसंदीदा का इजहार भी करते थे। जाहिर है। तो ये सिलसिला आपने जारी रखा या खत्म कर दिया? ये सिलसिला कुछ फिर शादी हो गई, फिर ज़ाहिर है बच्चे घर, उसमें थोड़ा सा टाइम एक ब्रेक आ गया। अब माशाल्लाह बेटा मेरा बड़ा हो गया, तो अब दोबारा से एक सिलसिला जो है वो शुरू। अच्छा अच्छा, तो बेटा लेकिन माशाल्लाह मैंने- किस क्लास में है? बेटा माशाल्लाह मेरा 6th क्लास में है। अच्छा अच्छा, तो जबरदस्त। वो ये है कि अब कुछ ज़ाहिर है कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में की तरफ चल पड़ते होते हैं, हैं। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मेरे पास भी टाइम है, तो अब दोबारा से अब वक्त दे रही हैं आप अपने बेटे को भी। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अब उस्ताद होने की हैसियत से अगर माँ भी उस्ताद हो तो डबल ड्यूटी आ जाती है। डबल ड्यूटी आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल सही। लोग ये कहते हैं जी कि टीचर्स के बच्चे यूजुअली निकम्मे होते हैं, तो क्योंकि टीचर की मसरूफियत होती है ना दूसरी मसरूफियत तरफ। होती है। हाँ। तो ये हम मेरे ऊपर एक डबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम जब दुनिया के बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो अपने बच्चे को भी ज़ाहिर है क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। ताकि नहीं, इसमें भी ये हम तो सुरखरू हो हाँ, सकें। इसमें सुरखरू होना, क्योंकि बच्चे का एक हवाला है ना जी, जी। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो माहिरीन तालीम है, तालीम तो फिर है। बच्चा पीछे कैसे रह सकता कैसे है? रह सकते। आप कोई अदबी हवाले से, कोई शेरी हवाले से बच्चे के अंदर भी कोई ऐसी कोई चीज महसूस करती हैं? जैसे आपने बताया कि उसकी खाला ने 5वीं जमात में लिखना शुरू कर दिया बिल्कुल, था। अभी फिलहाल नहीं है, अभी लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जिस माहौल में वो पल रहा है कि अल्टीमेट लड़के यूजुअली आपको पता है ज़रा देर से मैच्योर होते हैं, हाँ, बच्चियों ऐसे ही में है, ज़रा obvious। मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। शुरू से ही बच्चियों में एक मदरली नेचर होती है, पैदाइशी तौर पर पैदाइशी नेचुरल। तौर पर होता है, बिल्कुल सही तो बात। लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि ये ग्रो करके इस साइड पे लाजमी जो है वो आ अच्छा, तो डॉक्टर साहब भी कोई इस हवाले से आपकी रहनुमाई करते हैं शायरी के हवाले से, डॉक्टर अमीन साहब? अच्छा, उनको मैं जो कुछ लिखती हूँ वो ज़रूर पढ़ाती हूँ, लेकिन ये है कि गाइडेंस वो इस हवाले से नहीं कर देते हैं कि इसमें ये गलतियाँ हैं, ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। सही। लेकिन लिखने के हवाले से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं लिख देता हूँ। हम्म।
تو آپ یہ پڑھ دیں. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ خود بخود نکل کے جو ہے بولتا ہے, سب وہ خود بخود سامنے تو آئے. نثر نگاری بھی کی آپ نے, جیسے ہاں جی, شارٹ سٹوریز, افسانے, شارٹ سٹوریز یہ آپ نے لکھے. اس میں کچھ انفارمیٹیو چیزیں بھی لکھی, کچھ سوشل ایشوز پر لکھا کیونکہ سبجیکٹ ہے سوشیولوجی, سوشل ایشوز پر لکھا. شارٹ سٹوریز کی طرف زیادہ میرا فوکس ہے. اچھا, شارٹ سٹوریز آپ وغیرہ لکھ, اور وہ بھی اخبارات میں مطلب جی نوائے وقت میں زیادہ تر. اب بھی وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. جی میں نے کہا نا کہ دوبارہ سے میں نے یہ 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ بیٹا اب تھوڑا اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف چلا گیا ہے, تو وہ اب پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو دوبارہ. اچھا, ایک خاص طور سے یہ بھی میرے ذہن میں بڑی زبردست بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں آپ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی رہی, اب آپ وہاں ٹیچر ہیں, یہ فیلنگ کیسی لگتی ہے؟ میں یوزلی یہ کہتی ہوں, اکثر جب لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں, مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اپنا دوسرا گھر لگتا ہے. ماشاء اللہ, زبردست. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی BZU سے ریٹائر ہوئے, وہ ماشاء اللہ سے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. اچھا, اس کے بعد پھر ہماری ایجوکیشن بھی وہاں, ظاہر ہے جب والد صاحب جاتے تھے تو اس وجہ سے ہمارا بھی آنا جانا تھا. پھر ایجوکیشن لی, پھر ظاہر ڈبل ماسٹرز کیا, MPhil کیا, اس دوران پڑھاتے بھی رہے. اب مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ اگر BZU سے مجھے الگ کر دیا جائے تو میں جو ہوں وہ آدھی جو ہے وہ آدھی رہ جائیں گی. تو میں یوزلی یہ کہتی ہوں کہ جو میرے گھر کے بعد جو میرا دوسرا گھر ہے وہ BZU. نہیں, یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ایک ادارہ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے رہے ہیں وہاں پہ آپ ٹیچر ہو جائیں, یہ تو بڑا باعث فخر ہوتی ہے یہ بات. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو کلیگز اس حوالے سے آپ کے ساتھ ان کا, ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے, رسپیکٹ تو پھر زیادہ کرتے ہوں ماشاءاللہ. یہ بھی میرے لیے ایک تھرو آؤٹ دا لائف, جو کہ ہم یوزلی بعض باتیں ارلی ایج میں, ینگ ایج میں فیل نہیں کر, لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میرے والد صاحب میرے لیے ایک بیک بون کی حیثیت. بے شک, بے شک. اور میں کہیں بھی جاؤں, کسی جگہ پر جاؤں, کسی آفیشیلی کوئی کام ہے کسی دفتر میں, تو مجھے ہمیشہ ایک رسپیکٹ لیول ہمیشہ میرا ایک مینٹین رہا ہے. اور اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا, ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو کہ میرے لیے جو ہے, جس سے ان کی عزت میں تو اضافہ ظاہر ہے میری وجہ سے اللہ کرے کہ ہو, لیکن میری عزت میں اضافہ. آپ کے حوالے سے نا ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کا وے آف ٹیچنگ جو ہے بڑا فرینڈلی ہے, اسی وجہ سے آپ اسٹوڈنٹس میں پاپولر بھی بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی گھر کا جو ماحول تھا وہی آپ وہاں لے گئی؟ نہیں, یہ جب میں نے اسٹارٹ میں ٹیچنگ جب شروع کی تو میں خاصی سخت ٹیچر. اچھا, ایسا نئے ٹیچر, ایک ٹیچر کا احساس ہوتا ہے کہ اچھا, اس میں آہستہ آہستہ, لیکن 2-4 سالوں میں میرے والد صاحب نے مجھے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹے جب استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے تو والدین کے بعد ہم ان کے ماں باپ کی طرح. صحیح, بالکل صحیح. تو پھر آل آف اے سڈن جب میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات مجھے بڑی کلک کی, پھر میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایٹیچیوڈ بالکل دوستانہ ہو گیا. یہی کہا جاتا ہے, اپنے پرسنل پرابلمز بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن والدین سے یا ہم سے بچہ نہیں ڈسکس کرے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا پریشانی ہے. اگر ہم اس کا کیتھارسس نہیں کریں گے تو اس کی ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے ہمارا کام صرف بچے کو یہ نہیں کہ کتابوں کے 4 چیپٹر پڑھا کے اور ہم چلے جائیں, ہمارا کام یہ بھی ہے, اب تو ظاہر ہے اتنی ایج ہو گئی کہ ہم فیس ریڈنگ بھی بچے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کلاس میں پریزنٹ نہیں ہے یا اس کے مائنڈ میں کوئی پریشانی ہے چل رہا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوتا ہے جب ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹے آپ کو کیا پریشانی. بالکل صحیح بات ہے. آپ کیوں پریشان؟ ایسے ہی آدھی پریشانی تو کسی اور انسان سے بھی کوئی دوسرا انسان پوچھے تو صرف پوچھنے سے ہی انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ چلے کوئی میرا جو ہے وہ پرسانِ حال ہے. تو یہ ایک میری طریقہ کار رہا کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کسی مورل سپورٹ کی ضرورت رہی ہے تو میں نے وہ لازمی دی ہے. یہ میرے والد صاحب میں بھی تھا, اس لیے یوزلی بعض اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ میڈم آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا وے آف ٹیچنگ سیم ہے. صحیح. اس حوالے سے میں نے اپنے آپ کو, جو ہی میرے والد صاحب نے بات مجھے کہی, میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو روحانی ماں باپ تسلیم کر لیا. اور اس کو پھر آپ نے اپنے اس کے ٹیچنگ میں آپ نے میتھڈالوجی میں بھی آپ اس کو لے آئی. نہیں, وہی ماشاءاللہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے.
اچھا ایسا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس کو ہم فاسٹ ڈرائیو کا نام دیتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے انسان کی پوری شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ بلیک. بلیک. بلیک کلر پسند کرنے والے لوگوں کے متعلق ہم نے پڑھا یہی کہ بڑے مضبوط، بڑے کمیٹڈ اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بلیک کلر آپ کو پسند ہے. پھول آپ کو کون سا پسند ہے؟ گلاب. گلاب، ریڈش گلاب جو ہے، ریڈش. پھولوں کا بادشاہ جسے کہا گیا. جی. ہفتے کے دنوں میں دن کون سا اچھا لگتا ہے؟ بدھ، کیونکہ میری پیدائش کا دن بھی بدھ ہے. اس حوالے سے آپ کو بدھ اچھا لگتا ہے. بدھ کم سدھ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں. اچھا اب تو ماشاءاللہ جیسے جیسے دنیا گلوبلائز ہوتی چلی جا رہی ہے، معاشروں کی اپنی ذاتی پہچان تو مٹتی چلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ معاشروں میں ابھی تک قدریں باقی ہیں. لباس جو ہے ہمارا، خاص طور سے پاکستان میں مختلف قسم کے خواتین کے لباس ہیں. شلوار قمیض ہے، چوڑی دار پاجامہ ہے، کرتا ہے، ساڑی ہے، لہنگا، شرارہ، پتہ نہیں کیا کیا غرارہ اس قسم کی. آپ کا پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ لباس یہ ہے، میں نے سارے لباس پہنے ہیں، لیکن جو پرائیورٹی ہے وہ قمیص ہے. شلوار قمیض جو ہمارا کہ قومی لباس قومی بھی لباس ہے اور یہ ہماری پہچان ایزی ٹو بھی ویئر بھی ایزی ٹو ہے. ویئر بھی. اور مطلب پوری طرح سے عورت کو، جیسے عورت کے لفظی معنی ہی ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہے. وہی بات ہے، تو یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے ایک لباس کے معاملے میں میرا ہمیشہ یہ کنسیپٹ رہا کہ آپ نے پراپر کوئی عبایا پہنا ہو، پردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی ڈگنیٹی شو. ڈگنیٹی شو ہونی چاہیے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈگنیفائڈ ایک لباس ہونا چاہیے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دعا، صدقہ خیرات اور سخت محنت زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ تینوں ہی. تینوں ہی ہونی چاہیے. تینوں ہی ہونی چاہیے. صدقہ خیرات بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، دعا بھی کریں اور ساتھ میں اس کے مطلب محنت بھی کریں. محنت. اچھا اب آپ کا مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ رہا، فیملی کو بھی سامنے رکھ کے 3 بہترین شخصیات جن سے آپ متاثر ہوں زندگی میں، ان کے نام لیجئے. سب سے پہلے میرے والد صاحب. والد صاحب، صحیح. اس کے بعد ظاہر ہے والدہ. تو پہلا میں نے کہا نا کہ چلے میں اگر یہ کہہ دوں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان دونوں کو نکال دیں، نکال اب باقیوں میں آئیے، اپنے دوستوں میں آئیے، اپنے کلیگز میں آئیے، اپنے بہن بھائیوں میں آئیے. جی. تو اس میں میڈم فرخندہ ممتاز، میں نے کہا نمبر 1 پہ نمبر 1 پہ وہ گئی. دوسرے نمبر پہ میری ایک دوست ہے میڈم نگت، وہ بھی ٹیچر ہیں. وہ بھی ٹیچر ہیں. اچھا. اور تیسرے نمبر پہ میں اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہوں. اچھا. کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا پوائنٹ آف اسٹرینتھ. بالکل صحیح بات ہے، مرکزی نقطہ ہے مرکزی زندگی کا. تو وہ میرے لیے، میں کبھی کبھی جب بیٹھ کے سوچتی ہوں تو وہ تیسرے نمبر پہ تو وہی ہے جس نے ماں کو ایکٹیو بھی رکھا ہوا ہے کہ مدر جو ہے وہ ایکٹیو رہے. یہ بہت اولاد آپ کی بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے لائف بہت بڑی، بہت زندگی میں یہ بڑی اہم ہوتی ہے یہ. اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دولت، شہرت، عزت، ان کی نمبرنگ کیجیے. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ اگر ہم موجودہ دور کے لحاظ سے دیکھیں تو نمبر 1 پر آتی ہے جی دولت. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے موجودہ دور کا سے، کیونکہ دولت سے آپ شہرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اور عزت تو آپ کو مل ہی جاتی ہے. دولت آپ کے ایپ چھپا لیتی ہے، ایپ چھپا لیتی ہے. تو یہ ہماری موجودہ دور کی بہت بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ بہت زیادہ پرائیورٹی حاصل کر گئی ہے. اسی وجہ سے ہم بہت ساری ہماری ویلیوز بھی پیچھے رہ گئی. بالکل صحیح بات. جب ہم نے جو کہ ظاہر منی مائنڈیڈ مٹیریل، ہم موجودہ دور کو جو ہم کہتے ہیں ہم مٹیریلسٹک سوسائٹی کہتے ہیں. صحیح. تو مٹیریلسٹک یہی ہے کہ پھر ہماری پہچان ہماری مختلف چیزوں سے ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی گاڑی میں آئے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. یہ کتنے لباس کیسا ہے، جوتا کیسا ہے، گھڑی کون سی لگا رہے ہیں، گھڑی کون سی لگائی ہے، بیگ کون سے جو ہے برانڈ کا ہے، سوٹ کون سے برانڈ کا ہے. سو وین وی بیکم، اب ہم برانڈ کانشیس سوسائٹی ہو گئے نا. صحیح. تو obviously پھر دولت پرائیورٹی پہ نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ obviously وہ تو کہنا شہرت کو اور عزت کو تو پھر دولت کھینچ ہی لے گی، خود ہی لے لے گی، خود ہی کھینچ لے گی. دولت آ جائے گی تو باقی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. چلیں ماشاءاللہ. اچھا آپ ماشاءاللہ ایک ورکنگ وومن بھی ہیں،
گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو ان دونوں کو آپ کس طرح سے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں؟ اس میں اشر بھائی یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. اچھا. ویسے تو یہ ہے کہ چونکہ ہم اس میں سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ملٹی ٹاسک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کے اندر یہ عورت کو صلاحیت بنایا رکھی ہے ہوئی کہ وہ ہوتی ہے. ایٹ اے ٹائم 2-3 کام جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو چونکہ میں نے کہا کہ اور ورکنگ وومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ میں گھر سے باہر ہوں تو میرا گھر نگلیکٹ نہ ہو جائے. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ گھر میں پہلے جلدی ظاہر ہے جب کام پہ جانا ہے صبح 6 بجے میں اٹھ جاتی ہوں. صحیح. اس کے بعد میں نے ٹائم ڈیوائڈ کیے ہیں کہ اس کام کو اتنا ٹائم دینا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لائف چونکہ ایک پیٹرن بن گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے دونوں جو ہے چیزوں کو آپ جسٹیفائی کر لیتے ہیں. جسٹیفائی کرنے کی چلیں. کوشش کرتی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے اور اب بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے. تو اپنی ان ساری کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو نئی بچیاں زندگی میں جو پریکٹیکل لائف کی طرف آ رہی ہیں ان کے لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے. بچیاں جو سوچتی ہیں کہ جو لائف کو آج کل جو بچیاں سمجھ رہی ہیں وہ دے آر کنسیڈرنگ دیٹ لائف از اے بیڈ آف روزز. نو. صحیح. ٹھیک ہے نا. لائف بیڈ آف روزز نہیں ہے. محنت کرنی پڑتی ہے. نیگیٹو راستہ اگر آپ کو لیکن اڈاپٹ کریں کانٹوں گے کا بستر بھی نہیں ہے. آپ اس نہیں کو ہے. سنبھال سکتے ہیں، نہیں بنا وہ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اونلی بیڈ آف روزز ایک آئیڈیلائزیشن بہت زیادہ ہے. صحیح. یعنی جو ریئل لائف ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو ہم نے مائنڈ میں بنا لی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل صحیح جس ہے. کی وجہ سے آج کل آپ دیکھیں سوسائٹی میں بریک اپس بہت زیادہ رجحان ہے سوسائٹی میں. بالکل صحیح ہے. ڈائیورسز کا اور اس چیز کا کہ دونوں سائڈ پہ ہم نے صرف ایک روزز کا کانسیپٹ دے دیا. تو پریکٹیکلٹی نہیں ہے. ہماری یوتھ بہت ذہین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں یہ کہوں ٹیلنٹ گی کی کمی نہیں. نہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اجلت بہت ہے، جلدی بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈی کر کے کھائیں. صحیح. تو صرف یہی پیغام ہے کہ شارٹ کٹس نہیں ہے لائف میں. اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے آپ کے قسمت میں جو کچھ ہے آپ جو کچھ محنت وہ سے مل کر آپ کو رہے گا. مل کر رہے گا. اس لیے کبھی بھی کچھ اچیو کرنے کے لیے کسی بھی رانگ وے کو اڈاپٹ نہ. ماشاء اللہ. جی معزز ساتھی حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی معزز مہمان پروفیسر میمونہ امین کتنی خوبصورت انہوں نے پیغام دیا ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اپنے خوابوں کی طرف، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. شارٹ کٹس کو کبھی بھی استعمال میں نہیں لانا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیوار پر لگی تصویر کا بوجھ ہمیشہ کیل اٹھاتا ہے، لیکن تعریف ہمیشہ تصویر کی ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پروفیسر میمونہ امین نے آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ. ہمیں بھی بہت اچھا لگا. جی دوستو، ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. اشرف حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے پروڈکشن اسسٹنٹ مس کرن، سید نبیل حسین اور خرم شہزاد کے ساتھ آپ سے چاہتا ہے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.